नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा निहायत ही काबिल एहतराम शुरकाए मजलिस व सदर मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त के हवाले से बहुत ही खूबसूरत तकारीर भी, मिली नग़मे भी पेश किए गए और मेरे बहुत सारे ख़यालात की तर्जुमानी मेरे साथियों ने पहले ही कर दी, लेकिन फिर भी मैं अपनी खिदमत में चंद गुजारिशात ज़रूर पेश करूँगा। दिल करता है कि आज न सिर्फ मैं आपको इस मौके पर एक खुसूसी मुबारकबाद पेश करूँ, बल्कि साथ साथ आपके साथ ये वादा करूँ कि ये पाकिस्तान जो हमने बनाया है, इसका दिफा जो हमने 65 में किया था, उसके बाद एक सिलसिला है इसकी तामीर का, इसकी तकमील का। इंशाअल्लाह वो हम करके रहेंगे, तामीर करेंगे और ये ख्वाब देखेंगे कि इसकी तकमील भी हमारे सामने उस मकसद की जिस मकसद के लिए बनाया गया था। और अगर तकमील हमारे नसीब में नहीं तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, ये नौजवान नस्ल ज़रूर देखेगी इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिस जुल्म और नाइंसाफ़ी से गुजर रहा है, बज़ाहिर तो तस्वीर बड़ी मखदूश मालूम देती है। और बिलखुसूस पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो तस्वीर पेश करता है, उससे नौजवान नस्ल में कुछ मायूसी की कैफियत ज़रूर पाई जाती है, इस बात से इनकार नहीं की जा सकता। और जो अहले फ़िक्र हैं, जो सोचो विचार करते हैं और वो 40 इंच से लेकर 400 इंच की स्क्रीन के सामने हर रोज़ बैठते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं दिल में कुढ़ने पर, क्योंकि जो कुछ पेश किया जाता है 14 करोड़ 20 करोड़ आवाम को, वो इस मखमसे में होते हैं कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। तस्वीर बहुत ही मखदूश है। लेकिन मेरे भाइयों, ये भी हकीकत है कि चाहे इनकलाब फ्रांस हो, रूस हो, ईरान हो, ये तमाम की तमाम तब्दीलियाँ या दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब जो पैगम्बर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया था, वो उसी वक्त मुमकिन हुआ था जब हालात बहुत ज़रा दगरगू हो गए थे। लिहाजा ये हालात इस बात की नवीद सुनाते हैं कि तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में बड़े बड़े रहबर, रहनुमा, लीडर आए हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ वो हुए हैं जिनकी कौम और इनका साथ दिया है। हमारे यहाँ ये एक आम तसव्वुर है, लोग इस बात का रोना रोते हैं कि शायद पाकिस्तान में क़यादत का फुक़दान है, लीडरशिप का फुक़दान है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। मैं आपकी खिदमत में इस गुफ्तगू को कोशिश करूँगा कुछ मुरत्तब अंदाज में पेश करूँ। मैं 7 नुकात पे मुख्तसरन बात रखूँगा और मैं ये नुकात इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको अपनी दिलचस्पी के नुक्ते का अंदाज़ा हो जाए, और अगर हम कोई बात में सवाल जवाब करना चाहें तो उस नुक्ते की नज़ाकत से और उसकी मुनासबत से किया जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा दो कौमी नज़रिए की, ये बुनियाद है इस वतन की, और फिर पाकिस्तान और मदीना की रियासत में जो मुमासलत पाई जाती है उसका जिक्र करूँगा। फिर मैं आपकी खिदमत में जो बात रखना चाहूँगा वो ये है कि जंग क्या है और इंसाफ की जंग क्या है, मुसलमान जंग क्यों लड़ता है, जंगें क्यों मसलत की जाती हैं, और उसके बाद हम इनकलाबों की दुनिया में पैगम्बर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देखेंगे कि दुनिया में बड़े इनकलाब आए हैं, लेकिन दुनिया में जो सबसे बेहतरीन इनकलाब जो आया है, जो मेरा और आपका मतमे नज़र है, वो इनकलाब कैसे आया और उसके पीछे क्या फ़िक्र थी। पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इनकी एक तमसील आपकी खिदमत में रखूँगा ताकि हम समझें कि मैं और आप
मुल्क से बाहर तारकीन वतन हम में और वतन अजीज में क्या मुमासलत पाई जाती है, क्या को रिलेशन पाया जाता है जिसको सामने रख के हम समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। और आखिर में मैं आपकी खिदमत में जो बात रखूँगा वो आपने साथ ज़रूर लेके जानी है, और वो है ग़ज़वा हिंद और पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़। मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैंने बात की दो कौमी नज़रिए की। तमाम के तमाम मुकर्रीन ने जो बात की वो दो कौमी नज़रिए के गिर्द ही घूमती है, और मेरे बच्चों ने जो नगमे पेश किए उसमें भी दो कौमी नज़रिए का रंग था। बेशुमार लोग आज वतन अजीज के नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो कौमी नज़रिया कोई चीज़ नहीं, और गोया वो समझते हैं कि बॉर्डर के इधर और उधर कल्चर भी एक है, ज़बान भी एक है, और वो जो अमन की आशा पर लानत भेजी मेरे भाई ने, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, और दो कौमी नज़रिया गर्क नहीं हुआ। दो कौमी नज़रिया इंटरनेशनल बन चुका है, और मैं आपकी खिदमत में इस दो कौमी नज़रिया की तस्दीक, मोहर तस्दीक नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से लाऊंगा आखिर में। फिर याद रखिएगा कि दो कौमी नज़रिया क़यामत तक कायम रहेगा। अब ये एक इंटरनेशनल मसला बन चुका है। हज़रात गिरामी, दुनिया में जितनी जंगें भी लड़ी जाती हैं एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ी जाती हैं, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, सारी की सारी कुफ्र की ताकतें मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुसलमान अभी भी ये नहीं समझ पाया, लेकिन अहले फ़िक्र जानते हैं कि सिर्फ कुछ लोग हमारे रास्ता खोटा करने की ऐसी बातें कर रहे हैं। अब देखिए, जो लोग दो कौमी नज़रिए पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे आप बताइएगा, मैं आपके सामने रखता हूँ, मुझे आप बताइएगा क्या वो आप में और मुझ में से हैं? आप देखिए, आप मुझे बताइए आपके और मेरे वतन में वो कौन सी जगह है जहां पर लोग ताज़ियतें पेश करने के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं? वो कौन सा मोहल्ला है या वो कौन सी कचहरी है जहां पर लोग हम जिस परस्ती के हक में दलाइल देते हो और इसको जायज़ बनाना चाहते हो, पाकिस्तान में इसके हक में कानून साजी करना चाहते हो? मुझे बताइए, क्या वो लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जो रमजान के दिनों में जिनके घरों में नाश्ते की टेबलें सजती हैं और वो दिन में आकर हमें लेक्चर देते दो कौमी नजरिया क्या है, जो रमजान में पूरे 30 दिन नाश्ते की टेबलों पर सुबह 10 बजे नाश्ते लगते हैं और वो आके बताते हैं, और ये वो लोग हैं। अब आपके सामने यही मीडिया पेश कर चुका है, इनमें से अक्सर को सूरह इखलास भी नहीं आती, एविडेंस मौजूद है हमारे सामने। इनमें से बड़े बड़े अपने आप को अरस्तु समझने वाले सूरह इखलास भी नहीं जानते, और ये दो कौमी नजरिए पर आके आपके सामने लेक्चर देते हैं। हज़रात गिरामी, ये वो मोमबत्तियां जलाने वाले, ये वो हम जिस परस्ती का रिवाज पाकिस्तान में कायम करने की कोशिश करने वाले, और ये वो लोग जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये समझते हैं कि दो कौमी नजरिया गर्क हो गया। दो कौमी नजरिया ही था जिसने इन तमाम लोगों में वो जज्बा भरा, ये महज वतन का टुकड़ा नहीं था। इनके पीछे जो कुछ था भी आपके सामने आगे आता है। ये दो कौमी नजरिया कायद आज़म की शक्ल में जब लीडरशिप आई और पाकिस्तान बना, ये वो लोग थे जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया। तारीख बताती है इनमें से जिस बच्चे की फजर की नमाज कज़ा हो जाती, जो सुबह नमाज के बाद और नाश्ते से पहले कुरान की तिलावत न करता, उसके माँ बाप से बात नहीं करते। ये तारीख बताती है हमें। ये बेवकूफ लोग नहीं थे, ये बेवकूफ लोग नहीं थे जो कायद आज़म के कहने पर चल पड़े, और नहीं ये कायद आज़म की शख्सियत का कैरिज़मा था। अगर लोग समझते हैं कि कायद आज़म की शख्सियत का कैरिज़मा था, कतई नहीं। कायद आज़म ने जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल उनके सामने रखे, अल्लामा इकबाल ने जो तस्वीर पेश की, तो ये तमाम लोग उस मोहब्बत में वारी सदके हुए और जाने दी। ये कायद आज़म के कहने पर मैं, कायद आज़म ने अपने असल जो लीडर हैं, जो हम तमाम सब के लीडर हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहकामात जब सामने रखे, ये कायद आज़म ही थे ना जिन्होंने कहा कि हम टुकड़ा चाहते हैं जिस पर हम इस्लाम के उसूलों की आजमाइश करें। और यही आज भी हम चाहते हैं, इस्लाम के आलमगीर उसूलों की आजमाइश के लिए अगर हमें अल्लाह ताला ने को खित्ता दिया है तो वह पाकिस्तान है, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हम बेवफाई करते रहेंगे।
حضرات گرامی، پاکستان اور مدینہ کی ریاست میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی ہجرت کی گئی، یہاں پر بھی ہجرت کی گئی، وہاں پر بھی مجبوراً ہجرت کی گئی کیونکہ حقوق نہیں مل رہے تھے، اور یہاں پر بھی مجبوراً ہجرت کی گئی، کسی پر جنگ مسلط نہیں کی گئی۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، یہ جنگ کیا چیز ہے اسلام کے نزدیک؟ اس کے حوالے سے، جنگ و جدل کے حوالے سے، قتال اور جہاد کے حوالے سے جتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، جتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اور نوجوان طبقے کو جتنا گمراہ کیا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو واضح کیا جائے۔ حضرات گرامی، دنیا میں صرف دو ہی قسم کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک انصاف کی جنگ اور ایک ظلم کی جنگ۔ انصاف کی جنگ یا تو اپنے حق حاصل کرنے کے لیے یا دوسروں کو حق دلانے کے لیے انصاف کی جنگ ہوتی ہے، اور ظلم کی جنگ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب ذرا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انصاف کی جنگ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، 10 سال میں 83 غزوات میں سرایا لڑے اور پوری دنیا کو انصاف دیا، کتنے لوگ کام آئے؟ صرف 1018 افراد 1018 افراد کام آئے اور پوری دنیا کو امن مل گیا۔ اس کے مقابلے میں 10 سال مزید جو ہم دیکھتے ہیں، جنگ عظیم اول اور دوم جو کہ 10 سال پر پھیلی ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگ کام آئے؟ 4 کروڑ لوگ۔ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، ہر 4 دن بعد ایک شخص نے اپنی جان دی اور دنیا کو امن نصیب ہوا۔ اور جو جنگ عظیم ان مہذب سو کالڈ مہذب لوگوں نے دنیا پر مسلط کی، اس ہر روز 12,000 افراد لقمہ اجل ملے اور دنیا کو کوئی انصاف نہیں مل سکا، کوئی انصاف نہیں مل سکا، بلکہ دنیا ظلم سے بھر گئی۔ حضرات گرامی، اس کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے عراق ہے اور چیچنیا ہے اور افغانستان ہے، ہر طرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ لہذا حضرات گرامی، انصاف کی جنگ جو ہے اس میں بھی ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ 2 جنگیں ہوتی ہیں، ایک دفاعی جنگ ہے جو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے لڑی جاتی ہے، اور ایک اصلاحی جنگ ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ اسلام میں جنگ کا مقصد دعوت و تبلیغ نہیں، اور نہیں کبھی مسلمانوں نے زبردستی دعوت و تبلیغ کی ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد دعوت و تبلیغ نہیں، بلکہ حریت اور دعوت اسلام کا تحفظ ہے۔ اسلام چاہتا ہے آزادی کے ساتھ اسلام کی دعوت کا ماحول برقرار رہے، کوئی اسلام کو مٹانے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو، تب تک جنگ نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے جو مستشرقین ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ واقعہ رکھتا ہوں۔ 2005 میں سعودی ارامکو میں کام کیا کرتا تھا، وہاں پر ایک امریکن تھا، وہ بہت ہی زیادہ کرٹیسائز کرتا تھا، میرا کلیگ تھا، ہم اسٹاف روم میں بیٹھے تھے، مجھ سے وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن جب اس نے بات کی، اتفاق سے مجھے کہنے لگا کہ اسلام جو ہے نا وہ زبردستی پھیلا ہے، کوئی برازہ اور نہیں پھیلا۔ تو اتفاق کی بات ہے، اس سے ایک دن پہلے بل کلنٹن نے پاکستان میں قوم سے خطاب کیا تھا، اور اس نے لائیو خطاب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا US۔ یہ اس نے خود اعتراف کیا۔ میں نے اس امریکن سے پوچھا کہ چلیے مان لیتے ہیں آج تلوار کے زور پہ امریکہ میں اسلام کون پھیلا رہا ہے، لوگ ولنگلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے مغرب میں اس وقت اسلام پھیل رہا ہے، تلوار کے زور پہ نہیں پھیل رہا، اس طرح پہلے بھی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ حضرات گرامی، اصلاحی جہاد جو ہے، اب یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ مسلمان دفاعی جہاد کے ساتھ ساتھ، یہ جو ہم نے دفاع کیا 6 ستمبر کو، اس کے ساتھ ساتھ اصلاحی جہاد بھی کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں عبارت سے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ 20 کروڑ عوام کو، جو صرف 20,000 لوگ 1% بھی نہیں بنتے، وہ جو ان کے دماغ کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے وار خالی جانے چاہیے۔ تو فرض سنیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ تمام اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کر اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لے اور ان کے حقوق غصب کر لے، تو ایسے معاملے میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاد کرے، اور یہ کہلاتا ہے اصلاحی جہاد۔ وہ اپنی ذات کی خاطر جہاد نہیں کرتا، وہ کسی کا حق مارنے کے لیے جہاد نہیں کرتا، اور پھر قومیں ایسے جہاد کرتی۔ یہی وہ جہاد تھا جو قائد اعظم نے کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ اب میں آپ کی خدمت میں اگلے نقطے کی طرف بڑھتا ہوں، اور یہ بس تقریباً میں اپنی گفتگو کے اختتام پر پہنچ رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے،
اسلام یہ پاکستان کا بننا بھی کسی انقلاب سے کم نہیں تھا، کسی معجزے سے کم نہیں تھا. بہت سارے انقلاب آئے. اور اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام، میں بات اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں خاص طور پہ کہ بہت زیادہ نوجوان نسل، چونکہ میرا تعلق تدریس سے ہے اور میں 22 سال سے مختلف لیول پر پڑھانے کا تجربہ ہوا مجھے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نوجوان نسل بہت بری طرح کنفیوز ہو رہی ہے، میڈیا کا شکار ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، آپ کے سامنے ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا، اس کے اثرات کہاں تک پہنچے آپ جانتے ہیں. 3 بڑے انقلاب دنیا میں آئے. موسیٰ علیہ السلام کا انقلاب آیا لیکن قوم نے بے وفائی کی، اس کا فائدہ نہیں ہوا، وہ اپنا کام کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام انقلاب لائے، قوم نے بے وفائی کی. گوتم بدھ کا انقلاب بہت کامیاب ہوا اور علماء کا خیال ہے کہ ایک پیغمبر تھے ذوالفقار علیہ السلام، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات کو لوگوں نے احترام میں انحراف کر دیا. اصل انقلاب جو اب تک صحیح معنوں میں دنیا میں آیا ہے اور جس کو سب مانتے ہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا انقلاب ہے، اور وہ اس کی مماثلت پاکستان سے یوں بنتی ہے کہ وہ بھی ایک ریاست حاصل کی گئی تاکہ وہاں پر اسلامی احکامات کو رائج کیا جائے، اور یہ ریاست اسی لیے حاصل کی گئی تھی کہ اس پر اسلامی نظام کو رائج کیا جائے. آپ کی خدمت میں ساری کی ساری ڈرائیو جو ہے، یہ سارا کا سارا، اگر میں آپ کی خدمت میں ایک اینٹی وائرس پیش کر دوں جو ان تمام کے تمام حملوں کا توڑ ہو، تو میرے خیال سے اکثر اوقات ہماری ڈیوائسز جو ہیں وہ موبائل ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا ڈیسک ٹاپ ہو، ہمیں اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس میں بڑی قیمتی فائل ہوتی ہے اور کسی وقت کوئی وائرس اٹیک کر کے سب کچھ کرپٹ کر دے تو بہت انسان پیچھے چلا جاتا ہے، سارے نمبر ضائع ہو گئے، کانٹیکٹ ضائع ہو گئے. بالکل اسی اعتبار سے ہم نے اب تک اپنے نوجوان نسل کی جو تربیت کی ہے، جو کچھ اس کو دیا ہے، اس پر جو حملے ہو رہے ہیں، افکاری حملے، پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، اس کا توڑ اگر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور میں اس یقین سے پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ الفاظ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ ذہن میں اتر گئے، آج اگر کسی شخص کو اس سے اختلاف ہو تو میرے سامنے بات ضرور رکھے، لیکن یہ ایسا اینٹی وائرس ہے کہ اس کے بعد ٹیلی ویژن پر، الیکٹرانک میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کوئی کتنا ہی ورگلانے کی کوشش کرے، آپ کے دماغ میں کوئی کنفیوژن نہیں آئے گی. سنیے، یہ میں آپ کی خدمت میں ایک اقتباس رکھ رہا ہوں، تھوڑا سا طویل ہے. یہ ڈاکٹر محمد شریف چودھری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے صفحہ 206 پر میں نے جو کچھ پایا وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اب سنیے، یہ چند الفاظ ہیں، یہ 1 منٹ میں ادا ہو جائیں گے. پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کا ہے. کوئی انسان، کوئی بادشاہ، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی پارلیمنٹ، کوئی عوام اقتدار اعلیٰ کے حامل نہیں ہے. اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے خلیفہ بنا کر بھیجا، بس اولاد آدم اس دنیا میں خلیفہ ہیں، آپ اور میں خلیفہ ہیں. وہ اپنی خلافت چلانے کے لیے مشورے سے یا ووٹ سے یا کسی بھی جمہوری طریقے سے اپنے حکمران اور نمائندے منتخب کریں اور اپنے ملک یا علاقے کا انتظام چلائیں، یہ اختیار دیا گیا. وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن میں بتایا گیا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنے صحابہ کرام کو مشورے میں شامل رکھیے، یہی اصول بتایا گیا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اسی اصول کے تحت منتخب کیے گئے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے پہلی جمہوریہ تشکیل دی جس کا دستور اور آئین قرآن تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسلامی ریاست کے منتخب حکمران تھے. سنیے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسلامی ریاست کے منتخب حکمران تھے، کیونکہ جس آئین نے انہیں سربراہ مملکت بنایا وہ چارٹر آف مدینہ تھا، میثاق مدینہ، جس پر مدینہ کے سب سٹیک ہولڈرز نے سائن کیے تھے، جن میں انصار بھی شامل تھے، مہاجرین بھی شامل تھے، اور یہود کے تمام قبائل کے سرداران نے سائن کیے تھے اس پہ. اسی چارٹر آف مدینہ کے تحت آپ ریاست کے سربراہ بنے، اور اس چارٹر کو ڈاکٹر حمید اللہ نے بجا طور پر دنیا کا سب سے پہلا دستور قرار دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی جو پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو براہ راست سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر آپ اور میں کبھی اختلاف نہیں کر سکتے، بھلے ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہوں. اب آخر میں جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ آپ کی، یعنی بحیثیت اوورسیز پاکستان سے کیا مماثلت ہے. یہ نقطہ بڑا باریک سا ہے، لیکن میں آپ خدمت رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ میں پچھلے 15 سال سے
اس ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، لیکن حق بات یہ ہے کہ میں صرف 1 سال کے لیے آیا تھا، اور اب تک میں ایسے ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں جو سب 1 سال کے لیے آئے تھے. کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے. ابھی آپ کے سامنے 40 سال کی سٹوریاں آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی 40 سال کی نیت سے آیا تھا. یہاں بہت سارے لوگ اس مجلس میں ایسے بیٹھے ہوں گے جو 1 2 یا 3 سال کا سوچ کر آئے تھے اور آج 40 سال یا 30 سال ہو چکے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک فرد اپنے آبجیکٹیوز کو 2 3 سال میں، 4 سال میں، بلکہ 40 سال میں اچیو نہیں کر پایا تو یاد رکھیے گا ایک قوم بنتے بنتے صدیاں لگتی ہے. جب میں اور آپ بحیثیت فرد جو ہماری زندگی کو 50 سال ہے، 60 سال ہے، جب ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا کہ 3 4 سال سوچ کر تو آئے تھے، لیکن اسی طرح جب ہم قوم کی بات کرتے تو پاکستان جب بنا پوری دنیا کا خیال تھا بشمول انڈیا کے کہ یہ نہیں چلے گا. پاکستان کا قائم رہنا اور 65 میں کامیابی سے دفاع کرنا یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد آگے تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کے سامنے کہانی اگر سنائی ہے تو کامیابی بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اب دیکھیے آج آپ کے سامنے اوورسیز پاکستانی جو نقشہ پیش کر رہے ہیں، یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ نے ملک ریاض صاحب کے ذہن میں ڈالا کہ دیکھیں سب مل کر یہ پیش کر رہے ہیں اور ان کے یو کے سے ان کو انویٹیشن آئی. یہ اس منزل کی طرف دھیرے دھیرے ہم سب بڑھ رہے ہیں. وہی اتحاد جس کی قائد اعظم نے بات کی تھی، ہم اپنے چھوٹے موٹے مسئلوں سے نبٹ کے اب اس طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت تیزی سے بڑھیں گے. آخر میں آپ کی خدمت میں جو بات رکھوں گا وہ غزوہ ہند کی بات ہے. 2 نیشن تھیوری کی ہم بات کرتے ہیں، 2 قومی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق جو کچھ کہا تھا تمام علماء جانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ کتاب الفتن میں یہ حدیث درج ہے. فرمایا، آپ سنیے گا کہ آپ 1400 سال پہلے مسلمانوں کو کیا حکم دے رہے ہیں اور اس میں میرے لیے کیا حکم ہے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے. فرماتے ہیں یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے. اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا. پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ یعنی یہ ماضی کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ مستقبل کی بات ہو رہی. اور یہ 2 نیشن تھیوری ایک گلوبل تھیوری بن جائے گی کہ یہ لوگ یہاں غزوہ ہند سے فراغت کے بعد کہاں پلٹیں گے؟ شام جائیں گے. اور ڈاکٹر اسرار احمد جن کا قرآن پر بڑا گہرا مطالعہ تھا، انہوں نے اپنا تھیسس یہ پیش کیا ہے. فرماتے ہیں خراسان میں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے جو لشکر جائے گا اس کے لوگ افغانستان اور پاکستان سے نکلیں گے اور اس میں زیادہ تر حصہ پاکستان کا ہوگا. تو حضرات گرامی، آپ کے سامنے یہ بات آئی. 2 نیشن تھیوری کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہی 2 نیشن تھیوری جس کی وجہ سے مدینہ کی ریاست وجود میں آئی. 2 نیشن تھیوری تھی اور یہی جس سے پاکستان آئے اور یہی 2 نیشن تھیوری عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی. ایک طرف دجال ہوگا اور دوسری طرف امام مہدی ہوں گے. یہ حق و باطل کا مارکا چلتا رہے گا. کوئی بھلے کچھ بھی کہے، میں نے آپ کی خدمت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیاست کا فلسفہ رکھ دیا جس کے بنیاد پر ملک قوم بنتی ہیں، جس کے بنیاد پر پاکستان بنا. حضرات گرامی، میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج ہم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی تصویر نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایسے جوڑ دے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے. ہم سب کے دلوں پہ پاکستان کی محبت ہے اور تب کہیں جا کے وہ چند لوگ جو ہمارے صفوں میں گھسے ہیں، ہمیں میر قاسم چاہیے، میر جعفر خود کو سامنے آ جائیں گے، ان سے ہم نبٹ لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.